बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इंतखाबी सरगर्मियों में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया का फोकस साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का केस भी है। हमने आज उसी केस पे बात करनी है, लेकिन उस केस पे गुफ्तगू से पहले दो बहुत अहम मामलात हैं, उसका सिर्फ मैं सरसरी तौर पर जिक्र करूंगा। सबसे अहम तरीन मामला यह है कि आज रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। वो वहां से NA-56 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम के दौरान वहां पे सहाफियों के साथ बहुत धक्कमपेल की तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, और वहां पे शीशे भी टूटे। ये वाकया जो है, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे पहले गुजरांवाला में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सहाफियों के साथ मारपीट की थी, और कुछ दीगर सियासी जमातों के जो कुछ कायदीन हैं उनका लबो लहजा भी जो है वो आजकल ऐसा लगता है कि काफी जारहाना होता जा रहा है। तो ये जो इंतखाबी सूरत हाल है, इसमें सियासी जमातों के कारकुनों को चाहिए कि मीडिया के साथ मारपीट से गुरेज करें, क्योंकि हम तो सिर्फ आपकी इलेक्शन की एक्टिविटी को कवर कर रहे हैं। अगर आप हमें मारेंगे पीटेंगे तो इससे ऐसा लगेगा कि शायद आप की जमात के अंदर जमहूरी कल्चर जो है वो फरोग नहीं पा सका। तो तहरीक इंसाफ को इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। दूसरा जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि आज इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीक्रेट फंड की एक फहरिस्त पेश की गई, और ये उस केस में पेश की गई जिसमें पिटीशनर मैं खुद भी हूं, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। अब आज सिर्फ 282 आइटम्स को जारी किया गया, 174 आइटम्स को रोक लिया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक इश्तिहारी कंपनी को सीक्रेट फंड से पेमेंट की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, और इसके अलावा एक टीवी चैनल को कुछ पैसे दिए। लेकिन कुछ सहाफी जो है उन्होंने ये शिकायत की है कि उन्होंने वजीर आजम के साथ बरतानिया का दौरा नहीं किया था, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उनका नाम भी इस फहरिस्त में डाल दिया, जो कि गलत है। नुसरत जावेद साहब और फरिया अदरीस साहबा जो हैं उनका नाम डाला गया है इस फहरिस्त में, हालांकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ यूके का दौरा नहीं किया था। तो फिलहाल हम इस मामले पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 174 आइटम्स बाकी हैं और कुछ नाम इसमें मशकूक भी आ गए हैं। जब पूरी फहरिस्त आएगी तो इंशाअल्लाह ताला उस पर हम जरूर बात करेंगे। अब हम आते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के मामले पे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत के दौरान जो फेडरेशन है उसने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने से माजरत की है, और ये कहा है कि ये हमारा मैंडेट नहीं है। सिर्फ 2 दिन पहले निगरान हुकूमत के 2 वुजरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों वुजरा ने क्या कहा था, जरा खुद सुन लीजिए। मुशर्रफ साहब जो है उनके ऊपर कानून, जिस तरह कानून में सब बराबर है, उनसे भी बराबरी का हम अदालत के अहकामात को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करना तो होता है ना, एक बेसिक इन लेटर एंड स्पिरिट एक्सेप्ट करके उसको अमल होगा, तो चाहे वो आर्टिकल 6 हो या कोई और आर्टिकल हो। तो ये आरिफ निजामी साहब और अहमद बिलाल सूफी साहब जो वजीर कानून है वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हमें कहेगी हम उसकी लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। लेकिन आज अहमद बिलाल सूफी साहब ने कुछ मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये पोजीशन के मुशर्रफ का जो आर्टिकल 6 का ट्रायल है वो अब होना चाहिए या बाद में होना चाहिए। हमारा सिर्फ मौक़िफ़ इतना है कि इस वक्त चूंकि फोकस सारा अटेंशन जो है इलेक्शंस के इंतजामात पर है, बमुश्किल 20 दिन रह गए हैं, तो अगर हम इस फोकस पर रहें तो मुनासिब ज्यादा होगा। लेकिन जिस तरह कोर्ट कहेगा हम उस तरह से प्रोसीड करने को तैयार होंगे। तो अहमद बिलाल सूफी साहब जो हैं उन्होंने इधर की बात भी की है, उधर की भी बात की है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि आरिफ निजामी साहब जो हैं वो बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन आज कोर्ट में जो फेडरेशन का मौक़िफ़ था वो आरिफ निजामी साहब के मौक़िफ़ से कुछ मुख्तलिफ था। क्या निगरान हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है, किसी दबाव का शिकार है, असल सूरत हाल क्या है, इस पर आज हम सिर्फ कानूनी माहिरीन के साथ बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अकरम शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर, जनाब बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी साहब जो जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील हैं, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आसमा जहांगीर साहबा जो कि सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा जहांगीर साहबा, आप ही से गुफ्तगू का मैं आगाज करूंगा। आपका क्या ख्याल है कि फेडरेशन का आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल नहीं कर सकते क्योंकि उनका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन तक महदूद है, आपका क्या ख्याल है कि ये फेडरेशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है? देखिए, जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना और पढ़ा है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स किया है जो आज फेडरेशन ने जवाब दिया है, उसके मुताबिक फेडरेशन ने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा आगाज हम नहीं करेंगे। अगर अदालत हमसे कहेगी तो हम उसको अनुमन
اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ عدالت کو بھی چاہیے کہ یہ کیئر ٹیکر کا کام نہیں ہے. کیئر ٹیکر کے کندھے پہ رکھ کے نہ بندوق چلائی جائے. عدالتیں پہلے بھی اس قسم کے ٹریزن کے کیسز لیتی رہی. خود میمو کیس میں لیا, اس کے اوپر کمیشن بٹھائی. وہ عدالت جو ہے وہ گورنمنٹ کو اگر آرڈر کرے گی تو گورنمنٹ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہونی چاہیے, اور ان کو پھر عدالت کا جو بھی موقف ہوگا اور ان کا جو آرڈر ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اچھا اکرم شیخ صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا نگران حکومت کنفیوز ہے یا کسی دباؤ کا شکار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت اپنی ذمہ داری جو دستور کے تحت, جو سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت اور جو اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان کی نظر بندی اور جو ہائی ٹریزن کے جرائم کی جو ہے وہ ارتکاب, اس سے وہ اپنے سر سے وہ اس بلا کو ٹالنا چاہتی ہے اور وہ بہانے تلاش کر رہی ہے. سپریم کورٹ کا اگر آپ نے کل کے اخبارات دیکھے ہیں تو سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی اس ایشو پہ اپنا کامنٹ دیا ہے. سیٹرڈے کے اخبار میں نے پڑھا ہے, میں پچھلے ہفتے میں یہاں نہیں تھا, لیکن سیٹرڈے کے اخبار میں پڑھا ہے کہ نگران حکومت پورے طور پہ اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ جنرل مشرف کا ٹرائل کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ٹرائل جو ہے یہ دیکھیے, جرم اور سزا یہ کسی بھی وقت معطل نہیں ہوتے. اگر آپ لا اینڈ آرڈر اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ ہم فلاں کام کریں گے فلاں کام نہیں کریں گے, تو پھر آپ کیا گورنمنٹ کس بات کی ہے؟ کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہے ایک محدود مدت کی ایک ایسی حکومت جو ایک آرڈرلی رننگ کے لیے وہ تمام اقدامات کرے گی جس سے کوئی ویکیوم کریٹ نہ ہو. اب جنرل مشرف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تشریف لے آئے. جنرل مشرف صاحب جو ہیں انتخابات کے اہل نہیں ہیں, اور وہ ایک ایسے مجرم ہیں جن کے خلاف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا قتل کا مقدمہ درج ہے. وہ ایسے مجرم ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ کی 31 جولائی کی 2009 کی جو ججمنٹ ہے اس میں ان کو یہ کہا ہے کہ ہی ہیز کمیٹڈ این ایکٹ آف ہائی ٹریزن. اس کے بعد پھر وہ 3 نومبر والا جو براہ راست حکم تھا, اس دن ان کا حکم اسی دن جاری ہوا اور اسی دن سپریم کورٹ نے اس کو معطل کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر وہ تشریف اپنی مرضی سے آئے نا, کسی نے بلایا نہیں, پروسیس جاری نہیں ہوا, ریڈ وارنٹ جاری نہیں کیا کورٹ نے, وہ انہوں نے آپٹ کیا کہ وہ پاکستان میں تشریف لیکن ایک سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ اب نگران حکومت کے 18-19 دن رہ گئے ہیں. 18-19 دن میں وہ یہ کیس کیسے کمپلیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے میر صاحب, وہ مکمل کرنا یا نہ کرنا تو عدالت نے ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہم اس کو شروع نہیں کر سکتے یہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے. اگر قانون کی عملداری کیئر ٹیکرز کے مینڈیٹ سے باہر ہے تو پھر ہر چیز ان کے مینڈیٹ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, پھر کوئی بھی چیز ان کے مینڈیٹ پہ نہیں ہے. جی احمد رضا قصوری صاحب, آپ اب کیا کہیں گے کہ اگر یہ نگران حکومت نہیں کرتی تو جو آنے والی حکومت ہے اس کو تو یہ کرنا پڑے گا؟ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو آنے والی حکومت کو تو یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں, جہاں تک نگران حکومت ہے اس کا اور الیکشن کمیشن کا جو ایک جوائنٹ وینچر ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے انڈر آرٹیکل 228 از ٹو ہولڈ فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے. اسی لیے ہی پچھلے جمعے کو اپنا جو تھا لاسٹ ویک اپنا اٹارنی جنرل نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا, آج پھر اٹارنی جنرل نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دیا, اور لا سیکرٹری اور انٹیریئر سیکرٹری دونوں نے آگے کہا کہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے ٹو ہولڈ فیئر اینڈ فری الیکشن, اور ایک گورنمنٹ کے سلسلے کو جو ہم نے ٹیک اوور کیا ہے آفٹر دیئر کانسٹیٹیوشنل ٹرم ختم ہونے کے بعد, اس گورنمنٹ کو ہم نے محفوظ کر کے دوسرے کو ہینڈ اوور کرنا, یہ ہے انٹرم گورنمنٹ کا کام. اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک شیخ اکرم صاحب کا تعلق ہے, میں حیران ہوں کہ اتنے سینئر لائر ہیں, ان کو مجرم اور ملزم کے درمیان فرق نہیں ہے. پتا تھی مجرم وہ ہوتا ہے جس کو عدالتی نظام کے تحت ثابت ہو جائے آپ کا الزام, اس کو مجرم کہتے ہیں. یہ ملزم ہے, یہ بڑا فرق ہے. اور بڑے اردو کے 31 جولائی 2009 کے فیصلے میں جو کہا گیا یوزر پر, نو دیٹ از آبزرویشن. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ 31 جولائی کا جو مقدمہ ہے
وہ میرے پاس میں سارا اس کے نکلوا لی پیپر دوارا. اس میں جو معاملہ ہے 2 ججز کا ہے, اس کی پریئر میں کہیں جنرل مشرف کا ذکر تک نہیں ہے. وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیکلریشن دیں کہ ہی شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز اے یوزرپر. وہ تو جو جوڈیشل روونگ انکوائری ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچی, انہوں نے آبزرویشن دے دی. اس کو کہتے ہیں ایک آبزرویشن آف دی اوبرٹر ڈکٹا ان اے کولیکٹرل پروسیڈنگ. کولیکٹرل پروسیڈنگ میں سبسٹینٹیو میٹرز آر ناٹ ڈیسائیڈیڈ. سبسٹینٹیو میٹر وہ ہوتے ہیں جہاں رائٹس اینڈ آبلیگیشن ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے. سبسٹینٹیو میٹرز آر ڈیسائیڈیڈ ان اے ایڈورسوریل لٹیگیشن جہاں اے ورسز بی ہو. یہاں تو معاملہ ہی نہیں تھا اسی, لہذا اس کی جو ہے اپنا اٹ از میکسیمم از این آبزرویشن, ایبسولوٹلی آبزرویشن, ناٹ بیانڈ دیٹ. اسی لہذا اس کے اوپر یہ اپنا یہ پٹیشن لے آنی, یہ کرنا, یہ دیکھیں سپریم کورٹ کے بھی جو ہے وہ کوئی آئین سے کوئی محاورہ تو نہیں ہے نا, آئین کے مطابق اسے چلنا ہے. 3 نومبر 2007 کو آئین ایبروگیٹ تو ہوا تھا جی, آئین سسپینڈ تو ہوا تھا نا 3 نومبر. ثابت ہوگا نا جی. بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اپنا سیکشن 5 ہے اس میں سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے ریاست کے ساتھ ہے. آئین کی نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, پہلا جس کا پیراگراف ہے وہ پہلا جی آرٹیکل 5 کا 1 جو ہے سب کو وہ ہے ریاست کے ساتھ. اگر ریاست کی جو لائلٹی ہے اس کو بچانے میں اگر کوئی آئین میں کوئی کم و بیشی کرنی پڑے تو پہلا ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کا بچاؤ. کیا آج آپ کا آئین ڈھاکہ چٹاگانگ میں لاگو ہے؟ کیا آج آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے انڈر آرٹیکل 190 ڈھاکہ چٹاگانگ میمن سنگھ میں ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے ملک کا حصہ ہی نہیں رہے. تو پہلا کام ہے ریاست کو بچاؤ. میر صاحب, مجھے پہلی بات تو جناب احمد رضا قصوری صاحب کی بات کی وضاحت کر لینے کی اجازت دیجیے. یہ 2 کیس پیش ہوئے تھے, کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 8 اور کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 9. کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 8 کی تھی ندیم احمد خان نے, اور اس میں ڈائریکٹلی یہ ایشو تھا کہ یہ جو امپوزیشن آف ایمرجنسی آن 3rd of November was unconstitutional, and then as a result of that judges were put under fetters and restraint, اور ان کی جگہ پہ پیراشوٹ کر کے اے پی سی او کلاس آف ججز وار انڈکٹڈ. یہ ڈائریکٹ اس میں کنٹروورسی تھی ندیم احمد اور فیڈریشن کے درمیان. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ 9 نمبر کی پٹیشن جو تھی وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی. بالکل ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ 2 ججز کی کنٹروورسی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں تھی. دونوں پٹیشن ایک ساتھ سنی گئی. اب آپ کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کا نام تو ٹائٹل میں نہیں ہوتا. جی ٹائٹل میں تو حامد میر اور ابصار عالم اور وہ جیو کی پٹیشن بھی ہے, باقی لوگوں کی پٹیشن بھی ہیں. میں ذرا جو انہوں نے بات کی میں ذرا اس پہ آسما جہانگیر صاحب سے اگر بالکل آسما جہانگیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ پرویز مشرف صاحب صرف ملزم ہیں یا مجرم ہیں, اور جو 31 جولائی 2009 کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں ہم ان کو یوزرپر سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے, اور آنے والی حکومت ان کا ٹرائل کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ حامد میر صاحب, پہلے میرا خیال ہے ایک بات جو ہے نا وہ ذرا سمجھانے کی بات ہے, اور آپ کے ناظرین کو بھی سمجھانے کی بات ہے کہ جو ٹریزن کا مقدمہ ہوتا ہے وہ صرف اس کی کمپلینٹ یعنی کہ اس کا آغاز جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر ہے وہ ایک طریقے سے کمپلیننٹ ہوگی. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہم یہ اتنی بڑی ذمہ داری لے کہ ہم اس چیز کی کمپلیننٹ بنے, اور ہم اس کے اوپر دیکھ کے اور کس طریقے سے اس کی کمپلیننٹ بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا. میں سیاسی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پرویز مشرف ایک یوزرپر ہے. میں سیاسی طور پہ سمجھتی ہوں کہ وہ سیاسی مجرم ہے. میں سیاسی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سارے جج جنہوں نے اس کو لیجیٹمیسی دی وہ مجرم ہیں. میں سیاسی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو سیاستدان اس کی بغل میں بیٹھے وہ مجرم ہیں. میں سیاسی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ جو سول سوسائٹی کے لوگ بغلیں بجاتے ہوئے ایک عامر کے پاس گئے وہ سیاسی مجرم ہیں. مگر جہاں تک قانون کا تعلق ہے آپ وکٹرز جسٹس اس کو نہ بلائیں. وکٹرز جسٹس کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں پاور آ گیا تو میں نے وینڈیٹا شروع کر دیا, اور اگر کسی کے ہاتھ میں آ گیا تو اس نے کر دیا. ہمارا کوئی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں.
اسی لیے ایک ہماری مخالفت تھی اور رہے گی ہر عامر کے ساتھ کہ وہ قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے. میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہر انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے. اور یہ تو کوئی مزہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے تو میں اپنے منہ میاں مٹھو اور دوسروں کے لیے میں تختہ دار اور اپنے لیے میں معافی کے دروازے کھول دوں. معذرت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو، عوام کو اتنا سادہ نہ سمجھے. لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے. لوگوں کو قانون کے ساتھ، قانون پہ بھروسہ اٹھ جائے. اچھا، تو ایک قانون کیا کہتا ہے؟ اس کو آرام سے چلنے دے. قانون کے مطابق دیکھیں، قانون تو یہی کہتا ہے کہ ایک لا ہے. 31 جولائی 2009 کے فیصلے فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. سر قانون کے مطابق اگر سپریم کورٹ آرڈر کر دے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ نہیں آپ کریں گے کیس، وائی شوڈ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹیک دس ریسپانسبلٹی؟ تو آنے والی حکومت، اتنے بڑے ایک آنے والے جو ہیں وہ کیئر ٹیکر نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، وہ لوگوں کے نمائندے ہوں گے. ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنی سیاسی میچورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے. اور یہ بات میں عام طور پہ احمد قصوری صاحب کے ساتھ نہیں ایگری کرتی ہوں، مگر یہ ان کی بات صحیح ہے کہ پنڈوراز باکس کھولنا ہے تو کھول لیجئے گا. آپ یہ جنرل مشرف کی بات کریں، ہمارے جیسے لوگ اس چیز پہ پریشان ہیں کہ یہاں پہ الیکشن میں وائلنس ہو رہا ہے اور بڑی سسٹمیٹک وائلنس ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ پارٹیز جو کہ قدرن لبرل سمجھی جاتی ہیں وہ اس وائلنس کی سسٹمیٹک شکار ہیں. تو کیا یہ الیکشنز کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اپ ہل ٹاسک ان پارٹیوں کے لیے نہیں ہے؟ لیول پلینگ گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہاں پہ جن لوگوں کو اب تک کیا ہے جو عدالتوں کے چکر لگائے، کیونکہ جب آپ الیکشن لڑے ہوں تو آپ اگر عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں گے تو آپ الیکشن کیا لڑیں گے؟ تو یہ بھی دیکھ لیں کون زیادہ لگا رہا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ آپ کو یہ ان چیزوں پہ جائیے، لوگوں کی معیشت تک جائیے، لوگوں کے مینیفیسٹو ان پولیٹیکل پارٹیز کے آگے. آج میں نے پڑھے وہ مینیفیسٹو ہے جیسے کوئی شیخ چلی کبھی مرا ہی نہیں تھا. اس کو چلیں مینیفیسٹو اس پہ بعد میں بات کر لیں گے. ابھی ذرا اکرم شیخ صاحب، میر صاحب ذرا میری ایک بات سنیے. انل مشرف کے اوپر یہ اس کے جو گمشدہ لواحقین کے اور جو ڈس اپیئرڈ پرسنز کے لواحقین اگر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے عزیزوں کو کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھ کروڑوں ڈالر لے کر بیچ دیا ہے، تو کیا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کو یہ انتظار کیا جا سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور یہ 9 من تیل ہوگا تو پھر رادھا ناچے گی اور پھر جنرل مشرف کو ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک؟ اگر جنرل مشرف یعنی پشتوں کے پشتے لگا دے. میری بات ذرا سن لیجیے نا محترمہ آسما صاحبہ، میری بات سن لیجیے. دیکھیے کوشچن یہ ہے، بڑی سمپل بات ہے. انہوں نے جج صاحبان کو 60 جج صاحبان کو گرفتار کیا ہے، ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے. انہوں نے اپنی اوتھ کی وائلیشن کی ہے 244 میں. آپ پڑھیں، دیکھیں اسی جرم میں، اسی ملک میں، اسی سپریم کورٹ نے جنرل بیگ کو، جنرل دورانی کو، آپ کو معلوم ہے اس فیصلے کا، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ فوجی کا کام نہیں ہے سیاست میں حصہ لینا. لیکن ان دونوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. سر میری بات سنیے نا ایک سیکنڈ. وہ ایک امپلیمنٹیشن اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اس میں ایک دیکھیں نا، امپلیمنٹیشن کرنی وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے، اس کی بھی قصوروار وفاقی حکومت ہے. میں آپ سے یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت ہر وہ بات جس کے بارے میں اس کی ایک سیٹلمنٹ ہو چکی ہو کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ، تو اس کو وہ بیک برنر پہ ڈال دے، اور وہ ہر وہ بات جو ان کے لیے یعنی یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے مفید ہے، تیر بہدف نسخہ ہے اور نسخہ درازی شباب ہے یہ، اور اس سے ہماری مدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کرتے رہیں. یہ بات نہیں ہے. یہ جو ڈسپنسیشن آف لا ہے یہ ایک ناگزیر فریضہ ہے ہر شہری کا، آرٹیکل 4 اور 5 کے تحت. چلیں اب یہ حکومت اگر نہیں کرتی نگران حکومت، تو آنے والی حکومت کو تو کرنا پڑے گا نا. دیکھیے آنے والی حکومت میں پھر آپ یہ فرض کیجئے وہ حکومت آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی، آپ کہیں گے کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اس نے، وہ انتقام لے رہی ہے اس کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ is the most ideal governance to start and commence proceedings. چلیں اب احمد رضا قصوری صاحب سے میں نے بات کرنی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
पैंथर, पहिया हर सवारी का। तवील वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। कसूरी साहब, वक्फे से पहले अकरम शेख साहब ये कह रहे थे कि अगर ये निगरान हुकूमत मुशर्रफ साहब का ट्रायल नहीं करती और नवाज शरीफ साहब फर्ज करें इलेक्शन के बाद हुकूमत में आ जाते हैं, फिर आप कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब की क्योंकि हुकूमत मुशर्रफ साहब ने खत्म की थी तो वो अब जाती इंतकाम ले रहे हैं, तो इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा। तो लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान में सिर्फ जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसका एहतसाब हो सकता है, वो जेल जा सकता है, उसको अदालत सजा दे सकती है। एक रिटायर्ड जर्नैल, ख्वाह वो असलम बेग हो या परवेज मुशर्रफ हो, उसका कोई यहां पर ट्रायल नहीं कर सकता। मीर साहब, इससे पहले कभी किसी डिक्टेटर ने, जिसको आप डिक्टेटर कहते हैं, वॉलंटरली अपने आप को बिफोर द मैजेस्टी ऑफ रूल ऑफ लॉ और मैजेस्टी ऑफ जस्टिस के सामने सरेंडर नहीं किया। जनरल मुशर्रफ को ना किसी समन पर आए किसी कोर्ट के, ना किसी के रेड वारंट पर। रेड वारंट यहां से भेजे गए, जिसको हकारत के साथ इंटरपोल ने वापस भेज दिया कि देयर इज नो केस मेड आउट उसी थी। ही केम वॉलंटरली टू स्टैंड बाय हिज पीपल इन द आवर ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर सिचुएशन। जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को सबमिट करके टू द मैजेस्टी ऑफ जस्टिस, ही हैज अचीव्ड अ ह्यूज बिग पॉइंट, और वो है कि ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिज क्रेडेंशियल दैट ही इज अ डेमोक्रेट उसी थी। ही इज अ डेमोक्रेट, ही हैज एस्टैब्लिश्ड दैट क्रेडेंशियल, ही हैज वन द गेम। वो जो लोग थकते नहीं थे डिक्टेटर, पर डिक्टेटर की उन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी, कभी डिक्टेटर अदालतों के सामने पेश नहीं हुए। ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिज क्रेडेंशियल एज अ डेमोक्रेट। अब जो है इम्तिहान अदालतों का शुरू हो गया, अदालतों का इम्तिहान शुरू होगा उसका। ही हैज वन द गेम, इम्तिहान अदालतों का शुरू हो गया। बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ जुडिशरी, और जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट सीम्स टू हैव बीन डन। जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। जिस स्पीड पर जस्ट हो रहा है अदालतें, 15-15 दिन की लोग डेटे देते हैं नॉर्मल केसेस में, यहां कहते हैं रोज वी आर इन ए प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं 48 से नेशनल असेंबली से, मैं एक दिन किसी हल्के में किसी से मैंने एक हाथ नहीं बुलाया तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। इट लुक्स वेरी ऑड कि मेरा पार्टी का हेड तो क्राइसिस सिचुएशन में जा रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो इसी तरह सारी पार्टी जो है वो बॉक डाउन हुई पड़ी है। ये भी एक अलमिया फिक्रिया है जो कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। इसको आप कहते हैं फेयर इलेक्शंस जी। तो चीज ये है कि अब अदालतों का इम्तिहान शुरू हो गया है, लोग वॉच कर रहे हैं। अगर अदालत आपका केस डिले कर दे तो अच्छा है। नहीं, डिले की मैं बात की नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके अदालत इनको हाथ न लगाए तो कामयाब है अदालत, पास हो गई, वरना अदालत फेल हो गई। मैं और बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। देखिए बात यह है कि इस वक्त इनके हर मूव को इंटरनेशनल वर्ल्ड देख रही है। कैमरा जो है, अगर ये अदालतें ये समझती हैं कि ये हर चीज अदालत के अंदर दफन हो जाएगी, नहीं, इसको दुनिया देख रही है, इसके ह्यूमन राइट आपके ख्याल में इंटरनेशनल वर्ल्ड कैन इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी कोर्ट्स? मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इसको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट देख रहे हैं, इसको लेजिस्लेटर देख रहे हैं, इसको जूरर्स देख रहे हैं, इसको जजेस देख रहे हैं, इसको इंटेलेक्चुअल, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का एक क्लाउट है, तो ही हैज एन इंटरनेशनल इमेज। तो पाकिस्तानी अवाम को आप पाकिस्तानी अवाम भी देख रहे हैं, उसको बड़ा पाकिस्तानी अवाम कहते हैं कि भुट्टो को फांसी लगा दी, बेनजीर को बाहर भेज दिया, यूसुफ गिलानी को नाहल करार दे दिया, लेकिन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए, अब ये क्राइसिस सिचुएशन है। अगर उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए, अगर उन्होंने फेयर जस्टिस ना किया, ठीक है, और कहीं लकूना आ गया, तो ये जो 3-4 साल की जो मूवमेंट में जो इन्होंने अपना इमेज बनाया था ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड धर्म का के नीचे गिर जाएगा। जी आसमा जहांगीर साहब, आप एग्री करती हैं? अहमद रजा कसूरी साहब कह रहे हैं कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, और अब असल इम्तिहान जो है वो अदालतों का है, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने साबित कर दिया कि वो बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को मैं नहीं समझती कि ये क्वेश्चन मुशर्रफ साहब का है। मैं समझती हूँ ये और मसला है। और जहाँ आप ये हामिद मीर साहब बात करें, मैं कहती हूँ इसका सिंपल सोल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे केयर टेकर गवर्नमेंट को कि आप करें फाइल केस, वी आर सेटिस्फाइड विद इट, आप कर दीजिए, किस्सा खत्म हो जाएगा, तो देन वो प्रोसीड हो जाएगा। तो इसमें तो कोई ऐसी उलझाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि अदालतें खुद ये देखेंगी कि वो इसको एक विक्टर्स जस्टिस ना बनाएं। ये उनके लिए वाकईतन इम्तिहान है, और पहले भी उनके लिए इम्तिहान रहे हैं,
اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتیں پوری طرح ان امتحانوں پہ پہلے بھی پوری نہیں اتری ہیں. ابھی شیخ صاحب نے جولائی کی ججمنٹ کا حوالہ دیا, مجھے بڑے تحفظات ہیں اس ججمنٹ پہ, مگر ٹھیک ہے عدالت نے دیے ہے ججمنٹ اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے, اس ججمنٹ کو ریسپیکٹ کرنی ہے, مگر ہم کرٹیسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں. دوسری بات, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر جو ہے وہ اب ڈیموکریٹ بن گیا. چلے دیر آئے درست آئے, مگر وہ ڈکٹیٹر تو رہے نا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس کے خلاف اسی لیے تھے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا, ورنہ ہمارا کیا اس تعلق ہے. تو یہی جو عناصر ہیں یا یہی جو جرم ہے ڈکٹیٹرشپ کی, یہ باقی انسٹیٹیوشن میں نہیں جانے چاہیے. ہمیں بالکل فیئر ہونا چاہیے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جو قوم تماش بینوں کی قوم بنتی ہے اس کا کچھ نہیں بنتا. اور میر صاحب یہاں پہ اب وقت آ گیا ایک ٹروتھ کمیشن کا بھی. یہ جو ہم اپنی لائرز کی موومنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم واقعتاً نکلے تھے, ہم بڑی سنسیئرلی نکلے تھے, ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نکلے تھے, ہم رول آف لا کے لیے نکلے تھے, مگر اس کی بھی ٹروتھ کا وقت آ گیا کہ کیا کیا ہوا اور کس طرح یہ موومنٹ اصولوں سے لے کے پرسنالٹیز تک گئی, اس کا بھی دیکھنا بہت ضروری ہے اب. اچھا جی, اکرم شیخ صاحب مجھے اب یہ بتائیے, یہ جو آسما جہانگیر صاحب کہہ رہی ہیں کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ دوسرے اداروں میں نہیں آنی چاہیے, تو یہ کیا اس کا راستہ پھر کیا نکلے گا؟ یعنی کہ میرا سوال وہی کا وہی ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے. میں نے آپ کا سوال کا جواب میں دیتا ہوں. ہاں میر صاحب, بات یہ ہے کہ عدالت ہر مقدمے میں پل صراط سے گزرتی ہے, اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو جتنی بڑی اعلیٰ عدالت ہوگی اتنی ہی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ ہمارے جج صاحبان ہیں, یہ ہمارے, مجھے ایک بہت بڑے میں ان کا ادب اور احترام سے میں ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ میں یہ سمجھ کے عدل کرتا ہوں کہ یوم حساب میں رب کریم کی عدالت میں مجھے اپنے ہر فیصلے کا دفاع کرنا ہوگا. جب سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو آپ سناتے رہے ہیں ہم دیکھیں گے, تو وہ جس دن کا وعدہ ہے اور روز ازل سے لکھا ہے, ہم بھی دیکھیں گے. نہیں تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, اور ان میں یہ جو ہے نا یہ جو ڈکٹیٹرشپ اور نہیں, آپ مجھے بات نہ کاٹے میری, قصوری صاحب میری بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص عدالتی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی سپورٹ نہیں کر رہا, اور لیکن اگر آپ نے نظام ایک ایسا بنایا ہے کہ ایک مثال بھی تو ہونی چاہیے نا عدالتی ڈکٹیٹرشپ کی, کوئی مثال بھی تو بتائے نا, بتائے مجھے کون سی ڈکٹیٹرشپ ہے, مثال دے دیں. کیا فیصلہ ہے, کون سا فیصلہ ہے جس میں عدالت نے ڈکٹیٹرشپ کرتے ہوئے اپنا, یعنی دیکھیں کل ایک اینول کانفرنس تھی, چیف جسٹس نے اس میں خطاب کیا, اس نے علی اعلان یعنی 21 ممالک کے نمائندوں کے سامنے اس نے یہ کہا کہ 2007 تک ہم نے کوتاہیاں کی ہیں, اور 2007 کے بعد ہم نے اپنا قبلہ کی سمت درست کر لی ہے. اپنے بیٹے کا کیس چلایا نا پہلے, بیٹے کا کیس اس کو ٹھپ کیا ہوا ہے, اس کا کیس چلایا نا پہلے, اس کا بھی چلنا چاہیے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کیس نہیں چلنا چاہیے. ہم بات سنیں, ہم سخن فہم ہیں, غالب کے طرفدار نہیں. عدالت کا اگر عدالت غلط کام کرتی ہے, آپ لائیں 2009 میں ریفرنس لائیں, اگر آپ کو پیروی کنندہ نہیں ملتا ہم آپ کو پیروی کنندہ مہیا کریں گے, میں پیروی کروں گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ایک ادارے پہ تھوک کے پہلے آپ ان کو گرفتار کر لیں, اس کے بعد ان کو یہ کہہ دیں کہ جی دیکھیں اب ہم آ گئے ہیں اس ملک میں, اب ان کو حق نہیں پہنچتا میں ہاتھ لگانے کا. ارے بھائی خدا کے واسطے کوئی ادارہ تو رہنے دو, کوئی ستون ریاست کا ایسا جو کنزیومر آف جسٹس کو 20 کروڑ لوگوں کو عدل فراہم کرنے کا, صارفین عدل کا جو ذمہ دار ادارہ ہے اس کو تو باقی رہے. اچھا قصوری صاحب, میرا سمپل سا سوال ہے, یہ بتائیں کہ آپ بہت پرانے سیاستدان بھی ہیں اور آپ ایک بہت پرانے لائر بھی ہیں, فاؤنڈنگ فادر. اب ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سزائیں, عدالتوں سے سزائیں صرف سیاستدانوں کو مل سکتی ہیں, کسی ریٹائرڈ جرنیل کو سزا کیوں نہیں مل سکتی؟ اس کا ٹرائل اگر شروع ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ عدالت کا امتحان ہے,
کیا وجہ ہے کہ کیا ایک ریٹائرڈ جرنیل اور ایک عام سویلین برابر نہیں ہوتے؟ میں وہ ریٹائرڈ جنرل کے اینگل سے یہ میں نہیں کہہ رہا امتحان ہے. نو آئی ایم سوری، اگر پھر آپ نے رانگ سمجھے. نہیں، میں تو دیکھا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ لانڈی جیل گئے، نواز شریف صاحب اٹک قلعے میں گئے، جنرل مشرف صاحب کو آپ ابھی فارم ہاؤس میں مل کے آ رہے ہیں. کہ فیئرنیس ہونی چاہیے. دیکھیں مثال طور پر یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، کبھی عدالتیں جب سنتی ہیں بیل اپلیکیشن تو دونوں سائڈوں کو سن کے ایٹ پی اینڈ کہتے ہیں ڈسمسڈ یا بیل ایکسپٹڈ. کبھی عدالت نہیں کہتی کہ اس کو پکڑ لو اسی تھی. یہ تو عدالت کا کام ہی نہیں ہے. پولیس کھڑی ہوتی ہے کمرے کے بعد عدالت کے، وہ باہر پکڑ لے یا عدالت کے ہاتھے سے باہر پکڑ لے یا گھر میں پکڑ لے. کبھی پولیس، کبھی عدالتیں، کبھی ہمارے 65 سال کی ٹریڈیشن میں کبھی عدالتیں نہیں کہا. اور پھر آپ اس شخص پر ٹیررزم کا لگا رہے ہیں جس نے 8 سال ٹیررزم کے خلاف لڑا، جو ٹیررزم کا خود وکٹم اور نیئرلی سروائیوڈ، اس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں ٹیررزم کا چارج لگا رہے ہیں. دنیا ہنس رہی آپ پر، دنیا ہنس رہی آپ پر. جی آسمان جہانگیر صاحب، یہ بات درست ہے؟ قصوری صاحب کی غلط ہے؟ صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں، آپ اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. جی دیکھیں ہم تب بھی لڑتے رہے جب ہماری سویلین حکمرانوں کو ملٹری آمروں نے نہ صرف جیل بھیجا، انہیں ٹارچر کیا اور ہینگ کرایا. اور ہم تب بھی کہتے رہے کہ ڈیو پروسیس نہیں ملا. ہم ڈیو پروسیس کی خاطر لڑے ہیں، اور آج ہم وہی ڈیو پروسیس کی بات اپنے اس انسان کے لیے کہتے ہیں جو ہمارا دشمن رہ چکا ہے، اور اسی کو اصول کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ جنرل مشرف نے اگر کوئی کام کیا ہے غلط یا جرم کیا تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، مگر ڈیو پروسیس تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ نے کہا مثلا ایک یہاں پہ مثال دی گئی کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا اور بھیجا گیا، تو وہ پہلی پٹیشن تو ہم نے کی تھی، اور وہ پٹیشن ہم نے کی جنوری میں، اور 2007 کو اور 7 مارچ کو سپریم کورٹ نے سنا. تب میں تو عدالت نہیں تھی نا، تب میں سو موٹو تو نہیں لے رہی تھی. تو اگر وہ لوگ اب کریں کیس تو ضرور کریں اور اس کے پر فیئر انویسٹیگیشن ہو. اگر انہوں نے کیا ہے، جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. تو آپ نے میں اس کے حق میں ہوں. نہیں دیکھیں نا، اگر کینگرو ٹرائل تو نہ کریں. لیکن کیا کینگرو ٹرائل کہاں پہ ہوا ہے؟ ذرا مثال دینا، کینگرو ٹرائل کہاں پہ ہوا ہے؟ ہمیں میں مثال دیں. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال دے رہی ہوں. جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیجر فالو کیا گیا کہ آپ اس کو ڈیو پروسیس کہتے ہیں. اگر وہ ڈیو پروسیس ہے تو معذرت کے ساتھ پھر میں نہیں سمجھ پائی کہ ڈیو پروسیس کیا ہے. ذرا مجھے بتائیے، کیا اس میں ڈیو پروسیس کی کہاں خلاف ورزی ہے؟ کیا جنرل مشرف کے وکیل کو نہیں سنا گیا؟ کیا ان کو موقع نہیں دیا گیا؟ ان کے وکیل بولے، سرکاری وکیل بولے، میری بات سنیے نا، ان کے وکیل بولے، ان کے وکیل کو کوئی کٹ شاٹ کیا؟ عدالت نے سنا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. عدالت کے نزدیک، وہاں پہ عدالت میں تالیاں بجی، اگر عدالت ان کو ضمانت دے دے تو پھر ڈیو پروسیس ہے. اگر عدالت ان کو ضمانت نہ دے تو ڈیو پروسیس نہیں ہے. بیل بیفور اریسٹ لینے اور کیس کوئی اور کر دیا. تو تھانے دار اگر آپ کے گھر پہ آ جائے تو اس کو آپ اپنا مچلکا دے دیں، بیل کا دیتا ہے. آپ بیل میں 65 سال کی تاریخ میں میں نے کوئی کیس نہیں دیکھا جس میں ہائی کورٹ نے بیلیبل افینس میں بیل ریجیکٹ کی ہوئی. اس سے زیادہ باعث کیوں؟ کیونکہ اس کا بھائی جو کیپٹن تھا وہ اس کو کورٹ مارشل ہوا، اس کا بھائی جو تھا، یہ جماعت اسلامی کا بندہ، یہ الیکشن لڑا اسی. اور یہ اس کو یہ تو میں نہیں بیٹھ پاؤں گا. وی شوڈ ناٹ، یہ ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ ہے. وی کی ناٹ اسکینڈلائز دی آنریبل ججز آف دی سپیریئر کورٹس. بالکل صحیح بات. اگر انہوں نے کرنا ہے تو یہ پھر مجھے آپ اجازت دے دیں. آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ کریں، یہ کریں، کیونکہ قصوری صاحب کا اپنا ایک ضابطہ اخلاق ہے. میرا جو ضابطہ اخلاق ہے وہ ہے جو بار کونسلوں کا ہے، جو سپریم کورٹ کا ہے، جو سینئر ایڈوکیٹس کا ہے، جو خود قصوری صاحب بھی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وی کی ناٹ ان ٹرمز آف آرٹیکل 207(4) جس کے یہ خود وہ کہتے ہیں میں فاؤنڈنگ فادر ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے یو ول ناٹ اسکینڈلائز اے جج آف اے کورٹ، بٹ سپیریئر کورٹ. جو سچ ہے اینڈ فیئر، تو پھر آپ جائیں نا 209 میں آئے، اس کے خلاف جا کے چارج کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ حامد میر کے پروگرام میں
آپ یہ کہیں جی فلان جج نے یہ کیا وہ کیا. نہیں دیکھیں نا قصوری صاحب، یہ تو زیادتی ہے نا. یہ تو آپ خود بھی سینئر وکیل ہیں. اب آپ اگر آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کریں گے، ججوں کو اسکینڈلائز کریں گے تو یہ تو آپ. میں ایک سچ بول رہا ہوں. کیا سچ؟ حقائق کی بات. سچ یہ ہے کہ حقائق یہ ہے پرویز مشرف صاحب نے 3 نومبر 2007 کو آئین توڑا. آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے that every judge is a judge in his own bias. With this background جو میں نے بتائی ہے، میں اس کو کیوں ہائی لائٹ کر، he should have stayed away. اگر چیف جسٹس جو ہے اس نے وہ بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کیا، he should have followed. اس کا مطلب ہے جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک ایماندار آدمی ہیں اور عدلیہ کے لیے روشن اور اچھی مثالیں قائم کی ہیں انہوں نے. یہ آپ نے ایٹ لیسٹ ہی واز گریسفل. چلیں اب آسما جہانگیر صاحبہ، یہ تو آپ اب اس پہ اتفاق کریں گی. قصوری صاحب نے کہا کہ ایٹ لیسٹ افتخار چودھری صاحب نے اچھی مثال قائم کی، وہ گریسفل تھے. بھائی سب بڑے اچھے ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، میں کہتی ہوں مہان ہیں لوگ. میں صرف ایک بات کرتی ہوں، پہلے بھی یہ کہتے تھے، 60s میں بھی، 70s میں بھی، 80s میں بھی، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو توڑے موڑے نہ اور جسٹیفائی نہ کریں جبکہ وکٹرز جسٹس ہو رہا ہو اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں. بس اتنا کہہ رہے ہیں. نہیں لیکن آسما جہانگیر صاحبہ، جس نے پرویز مشرف نے آئین کی دھجیاں اڑائیں تو اس کی ہم نہیں بات کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف تھے نا ہم، اور اس کے اب بھی خلاف ہیں. نہیں اور دیکھ لیں قوم نے اس کو کیا ریسپشن دی ہے. اس کو سمجھ آ گئی نا دھجیاں اڑانے کا نتیجہ بھگت دیا نا. نہیں، اب تو اس کے ٹرائل کی بات ہو رہی ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرائل جو ہے وہ مگر قانون کے مطابق کریں بھائی. قانون کے مطابق کریں تو قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے. ہم بھی مطالبہ بھی یہی ہے، اس میں کریں قانون کے مطابق ٹرائل کریں اس کی. اب قانون یہ ہے کہ اونلی دی فیڈرل گورنمنٹ انڈر دی ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 اونلی دی فیڈرل گورنمنٹ اٹ از دیئر ایکسکلوسو ڈومین. کوئی اور شخص اس کو پروسیڈ اس کو انیشیٹ. شیخ صاحب اگر سپریم کورٹ گورنمنٹ سے کہے کہ ٹرائل کرو تو اس کو کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کین ناٹ ایون گیو اے ڈائریکشن بیکاز دیٹ ول بی اے وائلیشن آف دی ٹرائکوٹمی آف پاور. ایک سیکنڈ میں بات سن لیجیے. یہ جو آرٹیکل 244 ہے نا، یہ ایک سیلف ایکسیکیوٹری پروویژن ہے. یہ اوتھ آف آفس ہے فوجی کا. فوج کو اسلحے کی بندوق دینے سے پہلے دستور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فوجی یا جرنیل حلف اٹھا لے کہ وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے گا. حلف اٹھا لے وہ آئین کی حفاظت کرے گا. حلف اٹھا لے وہ آئین کو سبوتاج نہیں کرے گا، آئین کو ایبروگیٹ نہیں کرے گا، ہولڈ ان بیس نہیں کرے گا. اب یہ بتائیے کہ انہوں نے 12 اکتوبر کو کیا 99 کو، 3 نومبر کو کیا، اور یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کل رات انہوں نے کہا ہاں میں اس پہ تقریر پہ قائم ہوں، میں نے 3 نومبر کی تقریر پہ قائم ہوں. میں کاؤنٹ کیا ہے، ہاں میں نے کیا ہے، میں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ 80 ججز جو ہے نا، کیونکہ آرٹیکل 270AA میں 17 امینڈمنٹ کا کور ختم کر دیا، 18 امینڈمنٹ آ گئی ہے. اس کے بعد کوئی 80 ججز آف دی سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ جو ہیں دے فال ان دی کیٹیگری آف کولیبریٹر اینڈ بیٹر. چلیں تو پرانی بات ہے. بہت بہت شکریہ احمد قصوری صاحب، اکرم شیخ صاحب، آسما جہانگیر صاحبہ. لیکن جو 31 جولائی 2009 کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم نے صرف اس پر بحث کی ہے. اور بالکل درست کہا اکرم شیخ صاحب نے کہ ہم سب کو آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ جو بھی حکم دیتی ہے، خواہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی انڈیویجول ہو، اس کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.